लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं वंस अगेन सिक्योर रीनेक्स का सिस्टम और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस और उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में टू द पॉइंट मैं आपके साथ ज़रा गुफ्तगू करूँगा। तो अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले वंस अगेन सेम वही रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करूंगा, आप अपनी टीमों को भी समझाएं, बजाय इसके कि मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कॉल्स। ऐसा भी होता है कि मैं वॉइस में जवाब दे रहा होता हूँ, ग्रुपों में एंगेज होता हूँ, कॉल पे कॉल आ रही होती, मैं इवन के ग्रुपों के काबिल भी नहीं रहता। तो बजाय इसके कि वो मुझे मैसेज करे, ऑनवर्ड जितनी चीजें होंगी ना कंपनी से रिलेटेड ऑफिशियल जितनी चीजें होंगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगी। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई चीज शेयर करूं तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आप सुन लें, आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। बजाय इसके कि आप इधर उधर लोगों से पूछे, तो ये काम कर ले। अब मैं आना चाहूंगा अपनी गुफ्तगू की तरफ। बहुत सारे लोगों को आज भी इबहाम है कि सिस्टम क्या है, तो मैं जरा उसकी वजाहत कर देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप पेपर पेन साथ रखें और लिखते जाएं कि सिस्टम क्या है सिक्योर रीइनेक्स का। पहली बात तो इस चीज पे आए कि ये सिक्योर रीइनेक्स क्यों बनी, इसका मफहूम क्या है। मफहूम से ही आपको पता चलेगा कि अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये बनता है कि महफूज मिलाप। ये दो कंपनियों का मर्जर हुआ। क्यों हुआ, बैकग्राउंड का भी आपको पता है कि सैफ भाई के बैंक अकाउंट्स बंद हैं। हमने रिक्वेस्ट की, सैफ भाई से रिक्वेस्ट की, उस ग्रुप से हमने रिक्वेस्ट की कि ये लाखों खानदान हैं, बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे, सैफ भाई ने आपको पैसे दे देने हैं, तो इनके प्रॉफिट्स जो है वो आप अपने सिस्टम के हिसाब से लोगों को हर महीने रेगुलरली पे करते जाएं। सिस्टम का भी आपको पता है कि 3.5x से लेके 4x तक का सिस्टम है, उसकी पीडीएफ फाइल आ चुकी है, सारा कुछ आ चुका है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा उनके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ था कि आपने लोगों के प्रॉफिट्स देने हैं। इस बात पे गौर कीजिएगा, मैं जिसको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट क्या हुआ कि आपने लोगों को प्रॉफिट्स देने हैं। उनका अगला क्वेश्चन ये था कि क्या ये लोग काम करेंगे, तो हमारा चिटा जवाब था कि नहीं, ये लोग काम नहीं करेंगे, ना हम काम कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लॉ नहीं है। हाँ, जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क में जिसने काम करना होगा वो डेफिनेटली आपके साथ काम करेगा। पाकिस्तान से आप एक आने टके की भी तवक्को ना रखिएगा, बल्कि आपको हर माह जितने लोग ऑप्शन बी में जाएंगे आपने उनके प्रॉफिट्स उनको भेजने हैं, और उनके अकाउंट्स की वेरिफिकेशन किसने करनी है, वो सैफ भाई ने करनी है। इतना सा हमारा एक एग्रीमेंट था। अब सिस्टम क्या है, गौर से सुन लें। जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर 6 पैकेजेस दिए गए हैं, और उसके अंदर पहला जो बोनस है वो है रेफरल बोनस, जो कि विद इन 6 लेवल, अगर आप पीडीएफ फाइल को देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक चीज। दूसरी जो चीज है कि उसके अंदर रिवॉर्ड्स हैं। अब रिवॉर्ड्स किसके लिए होता है, काम करने वालों के लिए होता है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें। पाकिस्तान में क्या कानून है, क्या आप काम कर सकते हैं? बड़ा एक सिंपल सा जवाब है, नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है। ना हम करना चाहते हैं, ना कंपनी इंटरेस्टेड है, ना मैं इंटरेस्टेड हूं, ना मलिक नवीद साहब इंटरेस्टेड है, ना कोई और बंदा इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में काम करने के लिए। सीधी और साफ बात है। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ जिनके लिए ये जंग लड़ी गई, हमने वादा किया था कि इंशाल्लाह ये जो 5 लाख खानदान हैं, हमने इनकी दुआएं लेनी है, बदुआएं नहीं लेनी है। इनको किसी भी तरह से अकोमोडेट करवाना है, और हमने एक दरमियानी हल उसका निकाला। और मकसद क्या था कि एंड यूजर को उसके प्रॉफिट जो है वो मिलने चाहिए, और हर महीने मिलने चाहिए। ये है हमारा बेसिक कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे आ जाते हैं। अब सूरत हाल ये हुई कि चूंकि जब एक कंपनी मार्केट में आती है तो वो हमेशा जरा एनालिसिस भी करती है मार्केट का, कि मार्केट में और इस तरह के कितने प्लान हैं।
مزہ اس بات میں ہوتا ہے کہ نئی کمپنی جب مارکیٹ میں آئے وہ ایک دفعہ زلزلہ لے آئے مارکیٹ میں کہ یار یہ سسٹم کیا ہے. اب جو تو نیٹ ورکر ہوگا جس نے کوئی کام کیا ہوگا, جس کو کوئی الف بے آتی ہوگی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی, جس کو کیلکولیشن کرنا آتی ہے کہ سسٹم کس طریقے سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اب ان کے لیے جب ایک چیز سامنے آئی, ہم نے ہی سجیسٹ کیا کمپنی کو کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بھی سیم اسی طریقے کا ہی سروے ہے, اتفاق سے ہمارے اسپیلنگ ٹیلی ہو گئے, اور جو چیز نئی ایڈ کرنے کی ہم نے بات کی وہ بھی مینٹلی پریپیئر تھے, آلموسٹ اس سے ذرا ڈفرینٹ تھا, لیکن ہم نے ان کو جب اپنی تجویز دی کہ اس کے اندر ایفیلیٹڈ بونس, جس کو پروفٹ شیئرنگ بونس کہہ لیں یا ایفیلیٹ بونس کہہ لیں, وہ ایڈ کیا جائے. اب یہ کیا چیز ہے, یہ کیا بلا ہے؟ جو تو ایکسپرٹس ہیں ان کو تو پتا ہے. اس کے آسان لفظوں میں اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پہلے سے بنی بنائی ایک ٹیم ہے, آپ کے نیٹ ورک میں 10,000 لوگ ہیں, 50,000 لوگ ہیں, 500 لوگ ہیں, جتنی بھی ٹیم ہے ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹس آلریڈی لگی ہوئی ہیں ان کے ROI کے اوپر آپ کو مزید ROI ملے گا. دیٹ از کالڈ ایفیلیٹڈ بونس. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ ڈیلی بنیاد پہ جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ جنریٹ ہوتا ہے. کمپنی کو ہمارا آئیڈیا تو پسند آیا, لیکن کمپنی نے جس وقت اپنی کیلکولیشن کی انہوں نے کہا بھائی جی آپ نے ہم سے صرف پروفٹس کی بات کی تھی, یہ آپ نیا لچ بیچ میں تل رہے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایک طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ایک آنے ٹکے کا بونس نہیں آئے, وہ انکم نہیں آئے گی, ریونیو نہیں آئے گا, کسی بندے نے آپ کو پیسے نہیں بھیجنے, ہم نے تو صرف ان کے پروفٹس دینے ہیں. اور یہ جو روز کا جو اس کے اوپر ایفیلیٹڈ بونس جو جنریٹ ہوگا اس کی کیلکولیشن آپ نے کی ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اگر ہم نے آپ کو ہاتھ پکڑایا تو ہمارا بازو نہ پکڑیں. ان کی اس بات میں وزن تھا. اب سچ اگر پوچھتے ہیں, حقیقت اگر پوچھتے ہیں, حلفیہ کہہ رہا ہوں, جو 29 کی رات تھی یعنی کہ 30 تاریخ کی جو صبح تھی جس دن آفیشیل اناؤنسمنٹ ہونی تھی, صبح 5 بجے تک ہمیں کوئی ایسا وے آؤٹ نہیں مل رہا تھا, چونکہ کمپنی مینٹلی پریپیئر ہوگی کہ جی ہم نے تو ایفیلیٹ بونس دینا ہی دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ جو نیو جوائننگ والا ہوگا, جس نے انٹرنیشنلی کام کرنا ہے, ہم نے تو اس کو دینا ہی دینا. اب سافٹ ویئر تو ایک ہوگا, سسٹم تو ایک ہوگا, اب دو سافٹ ویئر تو بن نہیں سکتے کہ SRG والوں کے لیے الگ ہو اور کسی اور کے لیے الگ ہو. اب اس کا پازیٹو حل کیا ہے؟ کون سا ایسا کام کیا جائے کہ جو پرانے ہیں وہ صرف بونس لیں, جو نیا ہے وہ فل فلیج بزنس کو بونس کو انجوائے کرے. الحمدللہ 30 تاریخ کی صبح شاید 5 یا 6 بجے کا ٹائم تھا تو حل نکل آیا. حل کیا نکلا کہ صرف ایک کنڈیشن لگا دی جائے, اور کنڈیشن بھی ایسی لگائیں کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. ویری فرینکلی کنڈیشن یہ لگائی گئی کہ بھائی جو پرانا یوزر ہے جب تک وہ ڈائمنڈ نہیں بنے گا وہ ایفیلیٹ یا پروفٹ شیئرنگ بونس انجوائے نہیں کر سکتا. لیکن جو ایک بنیادی وعدہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے پروفٹس ہر مہینے ملیں گے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب جب یہ چیز آئی, جو تو اینڈ یوزر ہے اسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ تو خوش ہے کیونکہ اس نے صرف پروفٹس لینے ہیں. اب جو بڑے لیڈرز ہیں جنہوں نے انٹرنیشنلی کام کرنا ہے انہوں نے اس چیز کو کیا ویلکم. اب بیچ میں ایک اور تھوڑا سا پھٹا پڑ گیا, کیا نام ہے کہ جی یہ اب چونکہ ایک ایسی اٹریکشن ڈال دی گئی ہے تو اب سارے لیڈرز بیچ میں کود پڑے ہیں. میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا. ہم نے ہمیشہ ایک ورڈ یوز کیا, سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ. کیا یہ سسٹم پروفٹ شیئرنگ یا ایفیلیٹ بونس بیچ میں شامل کرنے سے پہلے کیا انہوں نے لب بیک نہیں کہا تھا کہ وی آر ریڈی؟ وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ تھے, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ چیز جب ایک ایڈ آئی تو یہ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ اس کے ایڈیشن کے بعد انسان سوچتا ہے کہ اچھا ویری گڈ یار, میرے لیے تو ایک گرینڈ اور گریٹ اپرچونٹی آ گئی. انہوں نے اپنی کیلکولیشن ماری, انہوں نے کہا جی اس پہ بھی لب بیک,
اب جو شخص یہ کہتا ہے یہ تو بڑا مشکل کرائیٹیریا، بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ ڈائمنڈ بنو، آپ اپنے پروفٹس لو. بات صرف اتنی سی ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو تو ڈائمنڈ بن سکتا ہے موسٹ ویلکم، نہیں بن سکتا وہ اپنے بونسز لے اور مزے کرے. انٹرنیشنلی جس نے کام کرنا ہے وہ نیو جوائننگ پہ کام کرے گا اور فل فلیج سسٹم جو ہے وہ پہلے دن سے اس کو انجوائے کرے گا. اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جی ایسے چینج کر دیا جائے، ایسے چینج کر دیا جائے. اب بات یہ ہے کہ ہمارا تو بیسک ایگریمنٹ جو 23 تاریخ کو ہو چکا تھا، لیکن 30 کی صبح یہ سارا کچھ ہونے کی وجہ سے معاملہ ڈیلے میں چلے گئے. آپ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو آئی ٹی والے کسی بھی بندے سے آپ ڈسکس کریں جس کو تھوڑی سی ہو نو ہو. جب تک سسٹم کی فاؤنڈیشن نہیں بنتی پراپرلی، جو اس کا مارکیٹنگ پلان ہے، ابھی اگر ہم اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہوگا. آئی ٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. جیسے ہی وہ سسٹم اپ گریڈ ہوگا آپ کو انفارم کر دیا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آپ کے ذہن میں یہ ہے، میری اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، جو نیگیٹو ہے نا، جس کے دماغ میں رب نے کبھی کوئی پازیٹیو چیز ڈالی نہیں، رب نے اس کو پیدا ہی وہ اس مکھی کی طرح جس نے جا کے بیٹھنا ہی گند پہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نہیں جے دینے پیسے، یہ ٹرک دی بتی دے پیچھے لایا، یہ انج ہو گیا، یہ انج ہو گیا. میں ایسے تمام احباب سے بڑے ادب کے ساتھ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں آپ سے زیادہ جلدی ہے. آپ نے تصویر کا دوسرا رخ تو دیکھا ہی نہیں ہے. سسٹم جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوتا ہے، وہ جو کمپنی کے جو مالکان بیٹھے ہیں، کیا ان کو پہلے دن کروڑوں کو چھوڑ دے لاکھوں ڈالر کی انکم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ کو تو انہوں نے مہینے بعد دینا ہے بھائی. تو جلدی اس کو ہونی چاہیے یا آپ کو ہونی چاہیے؟ اگر یہ ڈیلے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ جس کی وجہ سے ڈیلے ہے، اور وہ کوئی بیٹھ کے لوڈو نہیں کھیل رہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہے. جیسے ہی یہ ہوگا آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا. اگر یہ نئی چیز نہ ڈالی ہوتی تو اب تک سسٹم ہمارا ایکٹیویٹ ہوتا. اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. انہیں آپ سے زیادہ جلدی ہے. انہوں نے آپ کو مہینے کے بعد دینا ہے. جب جس ڈیٹ کو آپ کی جوائننگ ایکٹیویٹ ہوگی تو آپ کو تو پروفٹ 1 مہینے بعد ملنا ہے. سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو جو نیو جوائننگ کرنے والے انہوں نے تو پہلے دن پہلے پیسے دینے. اس نقطے کو سمجھیں. لہذا آپ کریں، پنگے کریں، جو شرلیاں آپ نے چھوڑنی ہیں گروپوں میں، لیکن خدا کا واسطہ ہے یار اس حد تک جائے کہ لوگوں کی نظروں سے نہ گرے. کوئی ایک رخ پکڑے، ایک طرف جائے. اب میں آنا چاہوں گا دوسری طرف جو آپ کے امپورٹنٹ سوالات ہیں. گو کہ آپ کو بہت پہلے بھی سمجھایا گیا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی. ویریفیکیشن پروسیس کے حوالے سے ذرا امپورٹنٹ چیزیں آپ نوٹ کر لیں. جب آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 پیجز کھلتے ہیں. ایک کے نیچے لکھا ہوا ہے SRG یوزر اور دوسرا ہے نیو جوائننگ کے لیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ کا کس چیز سے تعلق ہے؟ کیا آپ کا SRG سے تعلق ہے یا کہ نہیں ہے؟ آپ ویریفیکیشن SRG والی ID کی کروانا چاہ رہے ہیں یا کسی نیو جوائننگ کی کرانا چاہ رہے ہیں؟ بیک وقت 2 جگہ پہ گھسنے کا مقصد کیا ہے؟ جہاں پہ لکھا ہوا ہے فار SRG یوزر اس کو آپ کلک کریں گے. اب پیج اوپن ہو گیا. اب جس وقت وہ پیج اوپن ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے دینا ہے اپنی ID جو آپ کی پرانی ID ہے، ای میل دینا ہے، پیرنٹ ID دینی ہے. پھر اس کے نیچے ایک باکس بنا ہوا ہے. وہ بظاہر آپ کو ایک چھوٹا سا باکس نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں اللہ نے بڑی خیر اور برکت ڈالی ہوئی ہے. آپ اس میں کچھ لکھ کے تو دیکھیں. وہ جتنا لکھیں گے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا. وہ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پہلی چیز، چونکہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی کیا یہ جو ادھر ادھر جو ہماری جوائننگز ہیں، ایک شخص کی ملٹیپل جوائننگز ہیں، کسی کی 2 ہیں، کسی کی 4 ہیں، کسی کی 10 ہیں، کیا وہ مرج ہو سکتی ہیں؟ جواب ہے یس، مرج ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ ایک ٹری کے انڈر ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ایک جوائننگ جو ہے وہ پشاور والے لیڈر کے ساتھ ہے، دوسری کراچی والے لیڈر کے ساتھ ہے، تیسری اسلام آباد والے لیڈر کے ساتھ ہے، چوتھی آپ کی لاہور والے لیڈر کے ساتھ ہے. آپ کہیں کہ ان کو یکجا کر دیں تو نہیں ہوں گی. ہاں،
ایک ٹری میں ہے وہ آپ کی 1000 جوائننگ ہے، آپ کی ذاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کی ذاتی ہے. آپ اس کی صرف اس باکس کے اندر ڈیٹیل ڈالیں گے کہ یہ میری ذاتی جوائننگز ہیں، ان کو مرج کر کے فلاں آئی ڈی میں جو آپ کی مین آئی ڈی ہے اس کے اندر اس کو مرج کر دیا جائے تو وہ مرج ہو سکتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آگے آتے ہیں. آپ کار کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ اسی باکس کے اندر لکھیں گے کہ کار کمیٹی میں میری اتنی انویسٹمنٹ ہے. آپ نے ایکٹیویشن فی دی ہے، آپ اسی باکس کے اندر لکھیں گے کہ میں نے اتنی ایکٹیویشن فیس دی ہوئی ہے. آپ نے کسی کو ڈالر ٹرانسفر کرنے تھے، کسی نے آپ سے ڈالر لیے تھے، اس نے آپ کو پیسے دیے تھے، لیکن آپ وہ ڈالر ٹرانسفر نہیں کر سکے جو کہ ویب سائٹ بند ہو چکی تھی. آپ اس کی ڈیٹیل اس کے اندر دیں گے. ڈالرز کا لین دین، وہ چاہے سیف الرحمان نیازی کو آپ نے بھیجا ہے یا ایکس وائی زی آپ نے کسی کو بھی بھیجے ہیں، آپس کے جتنے بھی آپ کے لین دین ہیں اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ اس کے اندر لکھیں گے. اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از، آپ اے والے ہیں تو آپ اس کے اوپر لکھیں گے آپشن اے، آپ بی والے ہیں تو آپ لکھیں گے آپشن بی، اور اس باکس کے اندر ہی آپ نے یہ اپنے تمام کھاتے لکھ دینے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ رہ گئے جن کو نہیں تھا پتا کہ اس کے اندر کیا لکھنا کیا نہیں لکھنا. تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی ایسی بات ہے بھائی؟ آپ کو ایک دفعہ جواب آئے گا کنفرمیشن کے لیے، آپ اس کو چیک کریں، آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ بتائیں گے کہ جی مجھ سے اس ٹائم یہ مسٹیک ہو گئی تھی، میں نے یہ تمام ڈیٹیلز نہیں لکھی تھی، میرے کیس کو ریویو کیا جائے. جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ $10 کی اس کے اوپر فیس ہوگی، تو وضاحت آلریڈی کر چکے ہیں، کوئی $10 کی فیس نہیں ہوگی. وہ اس وقت ہوگی کہ جب آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا، آپ کی نے کروا لیا، جوائننگ ہو گئی، آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو گیا. بعد میں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی خیال آتا تو اس کے اوپر $10 ضرور کٹیں گے. اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا. کچھ بھی آپ نے اس میں اندر کوئی غلطی کی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جن کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، میری پیرنٹ آئی ڈی کیا تھی، میری ای میل کیا تھی، میری فلانی چیز کیا تھی. آپ کوئی بھی نیو ای میل ڈالیں، آپ ایک ریکویسٹ اس کے اوپر بھیج دیں گے، اس ای میل کے اوپر آپ کو سارے کے سارے جوابات آ جائیں گے. اب اگر آپ کو یاد کچھ بھی نہیں ہے تو اس حوالے سے دیکھیں، الہام نہیں نازل ہوگا ڈیٹا کو جب تک کوئی ان پٹ نہیں دیا جائے گا اس کا ریزلٹ نہیں دے سکتا. اس کے اوپر آئی ٹی کام کر رہی ہے. انہوں نے آنے والے جمعے کے لیے مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے جمعے تک ہم آپ کو اس کا کوئی حل دیں گے. اس طرح کے جو احباب ہیں وہ آنے والے جمعے تک جو ہے وہ اس چیز کا انتظار کر لیں. اس چیز کا آپ خاص طور پہ خیال رکھیں. پھر جو گروپوں میں باتیں ہو رہی ہیں، جی وہ 14 دن کا انہوں نے ٹائم دے دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا 2 دن بعد کر دیں گے، تو بس اسی دن کر دیں گے. یس کہا ہے. پھر کہہ رہا ہوں، صرف اس چیز پہ غور کیجئے گا کہ 30 تاریخ کو جو نیو امینڈمنٹس جو ہوئی ہیں، سسٹم کی فاؤنڈیشن بنانا ضروری ہے، وہ ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی ذات کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. آپ اگر ویریفیکیشن میں جا رہے ہیں تو ڈیٹا آپ کا پورا آ رہا ہے. آپ کو ویریفیکیشن جاری اور ساری رکھنی چاہیے ہے. 14 دن کی میں آپ کو ایک وضاحت کر دیتا ہوں، پھر سے وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ 14 ورکنگ ڈیز ہیں. اس میں اگر کوئی چھٹی آتی ہے، مثال کے طور پہ ہفتے میں 2 چھٹیاں آتی ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے، وہ اس میں کاؤنٹ فار نہیں ہے. 14 ورکنگ ڈیز ہے. انشاءاللہ 14 ورکنگ ڈیز کے اندر جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اور اس کے علاوہ میں ایک اور پوائنٹ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میری نظروں سے گزرے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے اکاؤنٹس جس کو نام دیا گیا جی آفیشیل گروپ. اسی طریقے سے واٹس ایپ کے گروپس ہیں جی آفیشیل گروپس، ہیلپ لائن. سوشل میڈیا کے اوپر آفیشیل گروپس کسی بھی قسم کا ابھی تک کمپنی کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جب ہوگا تو آپ کو بتایا جائے گا. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ 2 نمبری کر رہا ہے. ہرگز اس کا کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور آفٹر ویریفیکیشن
جس کے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے اکاؤنٹس وارننگ کے باوجود بھی اگر نظر آئیں گے تو کمپنی کو رائٹ حاصل ہوگا کہ اس کی جوائننگ جو ہے نا اس کو ویسے ہی ٹرمینیٹ کر دیا جائے. تو خدا رہا ان چیزوں سے آپ بچیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھتا ہے گروپوں میں, وہ ایک وائس کرتا ہے. جب آپ کوئی شخص وائس کر رہا ہے نا تو صرف یہ سننے کی ضرور کوشش کیا کریں کہ یہ وائس کرنے والا کیا ہے, اس کا شجرہ نسب کیا ہے, اس کا تجربہ کتنا ہے, کیا اس کی ٹیم کتنی ہے. میں احباب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, دیکھیں آپ نے میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے دیکھا ہے صرف بی فار یو, ان کو نہیں ہے پتا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں, لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے. لیڈر صرف وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کی ٹیم جو ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہے. اب ہزاروں سے مراد کیا ہے, کم از کم 20, 25, 30 ہزار یا اس سے اوپر اگر کسی کی ٹیم ہے تو وہ لیڈر ہے. ون, یہ ایک کرائیٹیریا. سیکنڈ کرائیٹیریا, انٹرنیشنلی ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک ٹرم چلتی ہے $1 ملین کلب. ایٹ لیسٹ جسے کہتے ہیں کوئی بھی شخص اس سسٹم کے اندر جب تک $1 ملین یعنی کہ $10 لاکھ ارن نہیں کرتا, کمپنی اس کو کسی کھاتے میں ہی شمار نہیں کرتی. وہ پوچھتے کیڑے پاسو لیڈر, کتنی ٹیم ہے, ارننگ کیا ہے, اچیومنٹ کیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے, یہ جو نیم حکیم خطرہ جان احباب ہے نا, ان سے ذرا بچنے کی کوشش کریں. جتنا ان سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور انشاءاللہ آپ بخیر و عافیت جو ہے وہ چلتے رہیں گے. آخری بات, آج کچھ گروپوں میں وائسز بھی شیئر ہوئی, میں نے اس کا جواب بھی دیا. یس, اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہے. جہاں جانثاروں کی کمی نہیں ہے تو وہاں ماشاءاللہ منافقین کی بھی کمی نہیں ہے. ادھر سے ہمارے ساتھ, ادھر سے کہیں اور. ان کے سپیلنگ ہی ٹیلی نہیں ہوتے. جب ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے دست و بازو ہیں, ایک پلیٹ میں بھی کھاتے ہیں. دوسری طرف دوسروں کو چکے دے رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ رہے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک انفارمیشن آئی ہے, بڑی اتھینٹک انفارمیشن ہے, جیسے وہ ادارے کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا عدالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں اور یہ معاملہ تم نے اٹھانا ہے. اپنا کندھا نہیں استعمال کرے گا. منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے, وہ دوسرے کو کہے گا تو کر, میں تو نہیں کر رہا. یار میری تو یہ مجبوری ہے. تو یہ جو مجبور گروپ ہے نا, ان سے بھی ذرا بچنے کی کوشش کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, آج بھی بہت سارے لوگوں کی شدید ترین خواہش ہے کہ کوئی ایسا گند ہو جائے, کوئی ایسا پنگا ہو جائے, سیف الرحمان نیازی کی بیل ریجیکٹ ہو, وہ واپس اڈیالہ چلا جائے. لیکن الحمدللہ کوئی بنانا ریپبلک میں ہم لوگ نہیں بیٹھے ہیں. ملک کے اندر قانون موجود ہے. عدالتیں اگر کچھ بھی کرتی ہیں تو وہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے رہتے ہی کرتے ہیں. آخری بات میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا آپ تمام احباب کے ساتھ ریگارڈنگ سیف الرحمان نیازی, اور اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا. سیف الرحمان نیازی کے پاس آپشن کیا تھی؟ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. اس نے ایک ہی بات کی تھی کہ یار میں زچ ہو گیا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ مجھے یہ واپس جیل میں بھیج دیں. یار میں ادھر سکون میں تھا, یہ باہر تو انہوں نے میرا جینا ہی آرام کر دیا. ہم نے کہا کوئی نہیں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں, الحمدللہ لوگوں کو سمجھ بھی آئی. اس کے بعد جب ہم نے میٹنگ کی, انہوں نے کہا جی میرے پاس صرف ایک راستہ ہے اینڈ دیٹ از اونلی آپشن اے. میں لوگوں کے پیسے ان کو دے کے, اس کے بعد میری اپنی لائف ہے, میں جو مرضی کروں. ہم نے آئیڈیا دیا کہ آپشن بی والا. انہوں نے کہا جی دنیا کا کوئی بھی بندہ تیار ہوتا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں نے ادھر بھی دینے, میں نے اس کو بھی دینے. اس کمپنی کے ساتھ سیف بھائی کا تعلق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ویریفیکیشن کرنی, اور اس کمپنی کو جس وقت بینک اکاؤنٹس اوپن ہونے ہیں اس وقت انہوں نے ان کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں. باقی اس کمپنی کے اندر سیف بھائی کی کسی بھی قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ان کا تعلق صرف بی فار یو کے لوگوں کی ویریفیکیشن کی حد تک ہے. اب جو پرانے ہلے ہوئے ہیں سیف الرحمان نیازی صاحب کے کہ صاحب بھائی اینج نہیں تے اینج ہونا چاہیے, وہ بھی درفیش صفت آدمی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. ان کا اچھا چل یار اگر آپ کہتے ہیں تو کر دیتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوگا. اب وہاں پہ کوئی اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں,
कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान जो है, जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू सिस्टम चलेंगे। वहां ना मलिक नवीद की चलेगी, ना राजा रियाज की चलेगी, ना सैफ रहमान न्याजी की चलेगी। ये जहन में रखिएगा, सिर्फ कंपनी पॉलिसी चलेगी। लिहाजा ये जो रह के रात को जो ख्वाब आते हैं, सिस्टम एंज ना चेंज कर दें, अब इसमें ये तब्दीली ना ले आए। कैटेगोरिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी किस्म का 1 सेंटीमीटर का भी चेंज पॉसिबल नहीं है। चूंकि ये मजाक नहीं होता, हम भी मजाक नहीं बनना चाहते उनके सामने। वो कहेंगे यार ये बंदे ने पजामे ने, ये क्या है ये सुबह एक बात करते, दोपहर को और बात होती, शाम में कोई और बात होती। आखिरी बात, दुरंगी छोड़ दें, यक रंग हो जाए। पल में तोला पल में मासा, इससे निकला है। एक राइट डायरेक्शन लें। अगर आपने लोगों को लीड करना, पहले अपने आप को तो लीड कर लो भाई। सुबह आपकी एक बात होती, शाम को आपकी एक और बात होती। सुबह आप एक पलटा खा रहे होते, रात में आप एक और पलटा खा लेते हो। वजह क्या होती है? दूसरों की चुकों के ऊपर। लीडर बनना हुआ है ना, तो फिर अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। अपनी जुबान और अपनी कमिटमेंट को ऑनर किया जाता है, मजाक नहीं बना जाता ग्रुपों में। तो खुदारा इन तमाम चीजों से निकल आए। किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन होता है, कोई ऐसी बात होती है, बंदा डायरेक्ट भी बात कर लेता है कि यार मुझे ये कंफ्यूजन है, शायद हो सकता है मैं गलत हूं। लेफ्ट राइट किसी के साथ मशवरा करता है। ऐसे नहीं कि बस सुबह आंख खुली, रात को एक ख्वाब देखा था, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे सोर्सेज ने मुझे ये बता दिया था, बस ये होना चाहिए, अनी पा देंगे। कौन गंदा होता है? किसकी रिप्यूट बर्बाद होती है? अपने लिए फैसला खुद करें। एक फैसला लें, एक साइड लें, एक डायरेक्शन लें। जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, सिंपली भाई ऑप्शन ए है, पैसे ले, एक साइड पे हो जाए। दूसरों के मामलात में लुच तलना जो है वो छोड़ दें। उम्मीद है कि मेरी गुफ्तगू आपको समझ में आ गई हो। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन ये तमाम चीजें क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखना भी जरूरी था। मजीद भी अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और मैं आपको अपडेट करता रहूंगा और इसी चैनल पे करता रहूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।